بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين. فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها. لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه، وللوكيل وللوكيل أن يزوج مو- موكلته من نفسه. ونكاح العبد والأمة بلا إذن السيد موقوف كنكاح الفضول، ولا يتوقف شطر العقد على قبول نكاح غائب. والمأمور بنكاح امرأة مخالف بامرأتين لا بأمة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस फसल में असल जो पॉइंट है वो यही है, वकालत बिन निकाह का। अगरचे इसके अंदर एक दो बातें और भी आ जाएगी, वगैरह हा का लफ्ज़ इसलिए इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो इसमें चार, समझिए कि चार बातें हैं। पहली बात जो इन दो लाइंस के अंदर है, और वो ये है कि वो ये उस कायदे पर मबनी है जो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि निकाह के अंदर अलवाहिदु यतवल्ला तरफ़इन निकाह, अलवाहिदु यतवल्ला तरफ़इन निकाह, कि एक शख्स निकाह के अंदर दोनों की विलायत हासिल कर सकता है, कि एक जानिब से असील हो जाए और एक जानिब से वकील बन जाए। ठीक है। तो इसकी फिर यहाँ दो सूरतें बयान की गई हैं इस कायदे की, या दो मिसालें हैं। पहली लाइन में एक मिसाल है जिसमें एक शख्स असील है एक जानिब से, और दूसरे जानिब से वली है, वली, वकील नहीं है, वली है। इसी तरह दूसरी लाइन के अंदर जो है वो भी इसी कायदे की एक मिसाल है, लेकिन उसके अंदर एक जानिब से इंसान असील है और दूसरी जानिब से वकील है। तो जो पहले वाली लाइन है उसमें आप देखेंगे असील और वली, एक शख्स असील भी है और दूसरी तरफ से वली भी है, तो एक ही आदमी दोनों का निकाह करा दे तो करा सकता है। मिसाल के तौर पर निकाह करा दे मतलब अपने आप से निकाह करा दे, मतलब ये देखे एग्जाम्पल के लिए इब्न अम्मी, चचा के बेटे के लिए ये जायज़ है कि युज़व्विज बिन्त अम्मिही, कि वो अपने चचा की बेटी का निकाह करा दे अपने आप से। ये कौन सी सूरत में है कि एक जानिब से वो वली बन जाएगा अपनी चचा की बेटी के लिए, बशर्ते कि उसका कोई करीब का कोई और वली मौजूद ना हो। मसलन उसका बेटी उस बच्ची के औलाद मौजूद नहीं है, उसके वालिदैन दादा वगैरह भी मौजूद नहीं है, ठीक है, और उसके तीसरा नंबर आता है चचा का, तो नहीं, तीसरा भाइयों का भाई भी नहीं है, तो चचा का, तो चचे के बाद चचों के अंदर ही फिर चचा के बेटे भी आते हैं। तो मतलब ये है कि अगर चचा का बेटा वली है किसी बच्ची का, तो वो उसका निकाह उसकी तरफ से वली बनकर और अपनी तरफ से असील बनकर ये निकाह करा सकता है, और ये निकाह हो जाएगा। ये अलग बात है कि बाद में अगर वो नाबालिग है तो मतलब ये है कि उसके बालिग होने पर उसको ख़यार बुलूग हासिल होगा, वो तो अलग डिटेल है, लेकिन निकाह हो जाएगा। ठीक है। ये है पहली सूरत, इदा कानत विलायत लहू, ये देखे जब उसके लिए विलायत हासिल हो। अच्छा, गवाहों के सामने कह देगा कि भाई सब गवाह बन जाओ, मैं उसका वली हूँ, मैं उसका निकाह अपने आप से कराता हूँ। इसी कायदे की दूसरी मिसाल के असील मिन जानिबिन व वकील मिन जानिबिन आखर, वो ये है कि वलिल वकील अन युज़व्विज मुकिलतहु मिन नफ्सिही, वकील को भी ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी मुकिला, जिसने उसको वकील बनाया है, उसका निकाह अपने आप से करा दे, तो लड़की की तरफ से वकील बन जाएगा और खुद अपनी तरफ से जो है वो क्या बन जाएगा, असील बन जाएगा। तो एक जानिब से असील और दूसरी जानिब से वकील बनकर ये निकाह हो जाएगा। ये दोनों बातें उसी कायदे पर मबनी है कि अल वाहिदु यतवल्ला तरफ़इन निकाह। अच्छा, इस लाइन के अंदर जो कि निकाह नजूरी तक है, इसमें भी दो बातें हैं, और इन दोनों का ताल्लुक है अतसर्रुफ बिदूनिल अहलियत से। अतसर्रुफ बिदूनिल अहलियत, कि किसी शख्स में निकाह की अहलियत नहीं है और उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, और उसके बावजूद वो निकाह करा करा देता है, तो उसकी शरीयत क्या है। इसमें एक सूरत यह है कि एक शख्स अहलियत के बगैर और विलायत के बगैर अपने नफ्स का निकाह करा देता है, तसर्रुफ कर देता है अपने नफ्स के बारे में। और दूसरी सूरत यह है कि एक शख्स बगैर किसी अहलियत
اہلیت کا مطلب یہاں ہے کہ نہ وہ ولی ہے نہ وہ وکیل ہے، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، نہ اس کو اختیار حاصل ہے، کچھ بھی اختیار نہیں ہے اس کو، اور اس کے باوجود وہ نکاح کراتا ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ کسی اور کا کے لیے تصرف کر دے، تصرف لغیرہ بدون الاہلیہ، ٹھیک ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ نکاح موقوف رہے گا، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، یہ نکاح موقوف رہے گا۔ تو ان دونوں صورتوں میں کیا تصرف بدون الاہلیت موقوف، یہ خاص طور پر نکاح کے بارے میں ہے کہ نکاح کے اندر اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے بغیر اہلیت کے تو وہ موقوف رہے گا۔ دیکھیں، وہ نکاح العبد والامت، غلام اور باندی کا نکاح اپنی آقا کی اجازت کے بغیر یہ موقوف رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لا ولایت لہم ولا اہلیت لہم، تو ان کے لیے اہلیت و ولایت حاصل نہیں ہے، تو وہ اگر اپنے نفس پر کسی بھی قسم کا تصرف کریں گے تو وہ جو ہے وہ ہوگا، موقوف رہے گا آقا کی اجازت پر۔ اچھا، کا نکاح الفضولی، جیسے کہ فضولی کا نکاح، یہ جو فضولی ہے فا کے پیش کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، تو فضولی کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو کسی کے لیے یہ نہ وکیل ہے نہ رسول ہے نہ اس کو ولایت حاصل ہے، اور وہ کسی کی طرف سے کوئی تصرف کر دے تو وہ فضولی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ کسی لڑکا یا لڑکی کی کا نہ یہ وکیل ہے کوئی آدمی، نہ اصیل ہے، نہ ولی ہے، نہ کسی بھی قسم کا، اور اہلیت اس کو حاصل نہیں ہے، اور وہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کسی سے کرا دیتا ہے، تو یہ نکاح جو ہے یہ موقوف رہے گا اس جس کی طرف سے ہوا ہے اس کی اجازت پر، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا پوائنٹ آئے گا، وہ بس اسی اگلے لائن کے اندر آ رہا ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک قاعدہ سمجھ لے، اس سے یہ والا لائن پھر سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ الایجاب لا يتوقف على قبول غائب۔ الایجاب، یہ قاعدہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک اس طرح کہ الایجاب لا يتوقف على قبول غائب، کہ مجلس کے اندر ایجاب ہوا تو اس کا قبول کسی مجلس سے آؤٹ کسی شخص کے قبول پر موقوف نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایجاب و قبول تو ایک مجلس تک ہوتے ہیں، تو یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایجاب ایک مجلس میں ہو جائے اور قبول دوسری مجلس پر موقوف رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس قاعدے کو یوں بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ شطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس۔ شطر العقد یعنی پارٹ آف دا عقد، کانٹریکٹ کا ایک پارٹ، تو وہ ایک پارٹ کیا ہوگا، ایک ایجاب ہے، دوسرا پارٹ، تو مطلب یہی ہے کہ جو قبول ہے یا شطر العقد ہے وہ ما وراء المجلس پر موقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال یہاں ذرا دیکھیے، کہتے ہیں لا يتوقف شطر العقد على قبول ناکح غائب، کہ عقد کا ایک شطر یا ایک حصہ جو ہے، نکاح کے عقد کا ایک حصہ قبول، وہ موقوف نہیں ہوگا، موقوف نہیں، ایجاب کی بات کریں، ایجاب وہ موقوف نہیں ہوگا کسی نکاح کرنے والے کے قبول پر، ایسا نکاح کرنے والا جو مجلس سے غائب ہے، جو مجلس سے کیا ہے، غائب ہے، اس پر وہ یہ موقوف نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، ایک شخص ہے کہ اس نے، مثال کے طور پر میں ہوں، میں نے ایک لڑکی اور لڑکے کا نکاح یہاں میرے پاس دو موجود گواہوں کے سامنے کرا دیا، اور نہ لڑکی کا میں وکیل ہوں، ولی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، اور نہ میں لڑکی کا لڑکے کی طرف سے، یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں غائب ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں السلام غائب ہے۔ علیکم۔ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، لڑکا اور لڑکی دونوں مجلس سے غائب ہے، اور کسی نے ان کی اجازت کی بھی بغیر، ان کی ولایت کی بھی بغیر ان دونوں کا نکاح کرا دیا گواہوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نکاح اس مجلس میں ہوا ہے یہ موقوف نہیں ہوگا ان دونوں کی اجازت پر، بلکہ یہ نکاح باطل ہو جائے گا، بلکہ یہ نکاح کیا ہوگا، باطل ہوگا۔ اب حالانکہ یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ نکاح فضولی جو ہے وہ موقوف ہوگا، پیچھے دیکھیں پیچھے لائن میں، اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر فضولی نے دو لڑکا لڑکی کا نکاح ایک مجلس میں کرا دیا اور دونوں کی طرف سے فضولی بن گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ
فرق سمجھے کہ پچھلے والے مسئلے میں ایسا تھا کہ اس میں فضولی آدمی جب کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے کم از کم کوئی شخص ایجاب یا کوئی ایک طرف سے قبول ہو جائے، ایک طرف سے قبول ہو جائے، اور اسی مجلس میں لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے۔ البتہ جو دوسرا والا پارٹی ہے وہ موجود نہ ہو تو اس کی اجازت پر نکاح بعد میں موقوف ہو جائے گا، وہ ہے پچھلی صورت، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ والی جو صورت ہے، لا يتوقف شطر العقد على قبول ناکح غائب، یہ والا جو صورت ہے، یہ صورت ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں مجلس میں نہیں ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں مجلس میں نہیں ہے، اور ایک آدمی نے فضولی بن کر دونوں طرف سے نکاح کرا دیا گواہوں کے سامنے، تو یہ نکاح کی یہ صورت یہ باطل ہے اصلا۔ یہ جو امام صاحب اور امام محمد کی رائے ہے، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہ بھی موقوف رہے گا، یہ دوسری صورت میں بھی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں نہیں ہے تو بنیادی طور پر نا اس کی 5 صورتیں بنتی ہے، ان کو ذرا سمجھیے تو یہ ضروری ہے۔ وہ پہلی صورت اس کی یہ ہے جو آسان ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دونوں طرف سے وکیل بن کر دونوں کا نکاح کرا دے، اور لڑکا اور لڑکی دونوں مجلس میں نہیں ہے لیکن دونوں کی طرف سے وکیل بنا ہوا ہے، تو یہ نکاح صحیح ہو جائے گا کیونکہ وکیل ہے۔ اور الواحد یتولی طرفین نکاح، کہ ایک آدمی نکاح کے اندر دونوں طرف سے وکیل یا ولی بن سکتا ہے، ولایت ہے، اس کو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی دونوں مجلس میں نہیں ہے اور دونوں طرف سے ایک آدمی وکیل بن جائے، دونوں نے ایک آدمی کو وکیل بنا دیا اور یہ ایک آدمی گیا اور اس نے 2 گواہوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح کرا دیا، تو یہ نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ولی من الجانبین، ایک آدمی ہے اور دونوں جانب سے ولی بن کر دونوں بچوں کا نکاح کرا دے۔ مثال کے طور پر ایک دادا ہے، وہ اپنی پوتی اور پوتے کا نکاح کرا دیتا ہے اور دونوں کا ولی وہ ہے، دونوں کا والد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کی ولایت اس کو حاصل ہے، ولی ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں کا نکاح کرا دے، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں لڑکا اور لڑکی اگرچہ مجلس میں نہیں ہے لیکن ایک آدمی دونوں کا ولی بن کر نکاح کرا دے تو نکاح ہو جائے گا، اس پر بھی تمام علماء کا اتفاق ہے۔ تیسری صورت یہ ہے جو ہم نے پچھلی لائنز کے اندر پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ابن العام والی مثال میں، کہ ایک جانب سے اصیل اور دوسری جانب سے ولی بن کر نکاح کرا دے، وہ بھی ہو جائے گا، وہ ابھی سب سے پہلے لائن میں ہم نے وہی پڑھی تھی۔ چوتھی صورت وہ ہے جو ہم نے آج ہی دوسری لائن کے اندر پڑھی تھی، ولی الوکیل ان یزوج موکلتہ من نفسہ، کہ وکیل من جانب و اصیل من جانب، یہ ہے چوتھی صورت، اس میں بھی نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پانچویں صورت یہ ہے کہ اس ولی میں ہو ایک جانب جی جی، سوری، یہ تیسری اور چوتھی میں کیا فرق ہوا اگر دونوں میں وہ اصیل ہے اور ایک ولی میں بھی؟ نہیں نہیں نہیں، ایک میں تیسری میں تھا کہ ایک میں اصیل اور ولی ہے، ایک طرف سے اصیل دوسری طرف سے ولی، اور چوتھی صورت میں ہے کہ ایک طرف سے اصیل دوسری طرف سے ولی نہیں، وکیل، سوری، ہاں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف سے اصیل دونوں میں ہے اصیل، لیکن پہلے والے میں ایک طرف سے ولی ہے اور دوسری طرف سے دوسری صورت میں دوسری طرف سے وہ ولی نہیں بلکہ وکیل ہے، صحیح، تھینک آگے، ٹھیک ہے۔ یو۔ اچھا، پانچویں صورت یہ ہے کہ ایک جانب سے ولی اور ایک جانب سے وکیل، یہ صورت بھی ابھی نہیں آئی ہے نا، ایک جانب سے ولی اور ایک جانب سے وکیل، مثلا کہ وکیل ہے، لڑکی کا وکیل، لڑکی کا ولی ہے، مثال کے طور پر والد ہے، لڑکی کا والد، لڑکی کا وکیل، سوری، لڑکی کا والد لڑکی کا ولی ہے نا، اور لڑکا جو کوئی اور اجنبی لڑکا تھا اس نے لڑکی کے والد کو اپنا وکیل بنا دیا اور لڑکی کے والد نے دونوں کا نکاح ایک مجلس میں کرا دیا۔ والد صاحب ہے وہ اپنی بچی کا ولی ہے اور کسی اجنبی لڑکے کا وہ وکیل ہے، تو ولی اینڈ وکیل یعنی ولی من جانب و وکیل من جانب آخر، اس صورت میں بھی یعنی ان پانچوں صورتوں میں نکاح متفقہ طور پر نکاح منعقد ہو جائے گا حنفیہ کے ہاں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو صورت آ رہی ہے چھٹی صورت جو یہاں ذکر کی گئی ہے، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک شخص ہے وہ دونوں جانب سے فضولی ہے، ایک شخص ہے وہ دونوں جانب سے فضولی ہے یا ایک جانب سے فضولی ہے، دونوں جانب سے فضولی ہے یا ایک جانب سے فضولی ہے، اور نکاح اس طرح کرا دیتا ہے کسی مجلس میں کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی موجود نہیں ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں موجود نہیں ہے، تو امام طرفین فرماتے ہیں کہ یہ نکاح باطل ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح موقوف رہے گا،
یہاں جو ذکر کی گئی صورت ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی جو ہے وہ دو یتولا طرف نکاح تو ہے، لیکن ایک اصول یہ بھی تو ہے نا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نکاح کا ایک شطر ہو جائے اور ایک شطر جو ہے وہ جو ہے مجلس کے بعد پر موقوف ہو، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بلکہ ان کے ہاں اس صورت کے اندر نکاح باطل ہو جائے گا۔ تو جو بطلان والی صورت ہے اس سے کون سی صورت مراد ہے؟ کہ دونوں جانب سے ایک شخص فضولی ہے یا ایک جانب سے فضولی ہے، ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ، اور وہ ایسی مجلس میں دونوں لڑکا لڑکی کا نکاح کرا دیتے ہیں کہ دونوں وہاں موجود نہیں ہیں، دونوں وہاں موجود نہیں ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے پھر تو ٹھیک ہے نا، پھر تو ایسی صورت میں ایک کی طرف سے وہ کیا ہو جائے، یعنی کہ ایک کی طرف سے قبول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اور ایک نے اس کو یا تو وکیل بنایا ہے، اور یا یہ کہ اس کی طرف سے یہ خود قبول کر لے، تو ایجاب و قبول دونوں ہو جائے گا۔ ایجاب و قبول دونوں جب ہو جائے تو اس آدمی کی طرف سے صرف اجازت باقی رہے گی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا اس میں ٹھیک ہے۔ تو اگر لڑکا لڑکی دونوں موجود نہ ہو اور جو نکاح کرانے والا ہے وہ دونوں جانب سے یا ایک جانب سے فضولی ہے، تو پھر یہ نکاح طرفین کے نزدیک باطل ہے، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہوگی یہ اے- اے- صورت؟ ایک سوال ہے یہاں پہ، اگر وہ ہوں ایک سائڈ سے فضولی ہو ہوں اور لڑکا لڑکی نہ موجود ہو، لیکن اگر ولی موجود ہوگا تو ہو جائے گا، اگر فار ایگزامپل وہ ہاں لڑکے کی طرف ہاں سے فضولی ہو؟ ہاں ہاں، ولی تو بھی یہ ان کے اصل کے قائم مقام ہے نا۔ تو یہ ایک سائڈ سے فضولی کیسے ہوگا بندہ؟ مطلب اس کی صورت نہیں سمجھ آ رہی مجھے۔ ایک سائڈ سے فضولی یہ ہے نا کہ ایک آدمی نے اس کو، مثال کے طور پر آپ یوں کہیں کہ لڑکی کا ولی ہے والد صاحب، اور اس والد صاحب نے اب اپنی بچی کا نکاح کسی کی طرف سے کر دیا، اور وہ لڑکا نہ موجود ہے، اور نہ اس لڑکے کا یہ والد صاحب جو ہے یہ لڑکی کا والد اس لڑکے کا نہ وکیل ہے، نہ کچھ بھی نہیں، فضولی کے طور پہ نکاح کرا دے، صحیح، اچھا ٹھیک، سمجھ گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو یا تو ولی ہے ایک طرف سے یا وکیل ہے ایک طرف سے، لیکن دوسری سائڈ سے کچھ نہیں ہے، وہ صورت ہے۔ صحیح، اچھا، جو لاسٹ لائن ہے اس میں مخالفت الوکیل ہے، کہ وکیل اگر اپنے موکل کی حکم کی مخالفت کر دے تو یہ نکاح نہیں ہوتا، ایسی صورت میں مخالفت سمجھی جائے گی۔ تو کہتے ہیں والمامور بنکاح امرأۃ مخالف بامرأتین لا بامۃ، کہ ایک شخص کو اگر ایک عورت سے نکاح کا حکم دیا گیا تھا اور وہ دو کے ساتھ ایک ہی عقد میں دو کے ساتھ اس کا نکاح کرا دے تو یہ مخالفت شمار کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جس کو ایک نکاح کے ساتھ ایک عورت کے ساتھ نکاح کا جو معمور ہے، جس کو حکم دیا گیا ہے، وہ مخالف سمجھا جائے گا دو عورتوں کے ساتھ اس کا نکاح کرانے سے۔ لیکن یہ بات دیگرے نہیں کہ ایک کے ساتھ کرا دیا پھر دوسری نہیں، ایک ہی عقد میں دو عورتوں کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح کرائے گا تو یہ نکاح نہیں ہوگا، اور یہ وکالت کے زمرے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ لا بامتن، ہاں باندی کی صورت میں باندی کے ساتھ نکاح کرائے گا تو یہ مخالف نہیں شمار کیا جائے گا، مطلب کہ لڑکے نے کسی کو حکم کیا کہ میرا نکاح کرا دو کسی لڑکی سے، اور اس وکیل صاحب نے جا کر اس کا نکاح باندی سے کرا دیا، تو کیا یہ حکم میں مخالفت سمجھی جائے گی یا نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مخالفت نہیں ہے اور نکاح ہو جائے گا، کیونکہ باندی بھی تو لڑکی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نکاح نہیں ہوگا، باندی کے ساتھ نکاح، اور فتوی بھی صاحبین کے قول پر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہاں امرأۃ مطلق لفظ ہے، اور مطلق المطلق ینصرف الی الکامل، تو کہ مطلق کو ہمیشہ کامل کی طرف پھیرا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی امرأۃ سے کامل عورت مراد ہے، باندی امتن جو ہے وہ کامل عورت نہیں سمجھی جائے گی، اور یہ مخالفت ہوگی، لہذا یہ نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو اچھا، اب آتے ہیں ہم مہر کی طرف۔ مہر کے لیے دو تین ضابطے ہیں، جلدی جلدی ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، اتنی زیادہ تفصیلی نہیں ہے لیکن ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ مہر کے اندر کچھ آپ کے سامنے ایسے بیچ بیچ میں ممکن ہے کچھ ایسے عمومی قواعد اور بھی آئیں گے، جہاں جہاں ضرورت پڑے گی میں بتاؤں گا، کیونکہ مہر کا یہ تفصیلی بحث ہے، اس میں تقریباً اس باب المہر کے اندر تقریباً 17 مباحث ہے، 17 باتیں ہیں، تو بیچ بیچ میں کوئی اور بات آئے گی تو وہ ہم وہیں پہ پڑھیں گے، بس فی الحال صرف یہاں یہ ضروری چیزیں دیکھ لی کہ نکاح لا یبطل بشروط الفاسدہ، پہلے بھی آیا تھا یہاں بھی آ گیا، اور وجہ اس کی یہاں دوبارہ ذکر کرنے کی یہ ہے کہ نکاح کے اندر مہر کی نفی کرنا یہ ایک شرط فاسد ہے، اس کی وجہ سے، لیکن اس کی وجہ سے نکاح پہ فرق نہیں پڑے گا حنفیہ کے ہاں،
ہے نا، کہ مثلا ایک لڑکے نے لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا دونوں نے، اور اس شرط پہ کر دیا کہ لڑکی کو بشرط اللہ یکون المہر لها، کہ اس لڑکی کو کوئی مہر نہیں ملے گا، باقاعدہ نفی کر دی شرط لگا کر، تو یہ چونکہ شرط فاسد ہے، اور شرط فاسد سے نکاح فاسد نہیں ہوتا، تو اس لیے نکاح ہو جائے گا اور لڑکی کو مہر مثل ملے گا۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر نکاح کے اندر باقاعدہ مہر کی نفی کر دی تو وہ سرے سے وہ نکاح ہی درست نہیں ہے، جیسے بے کے اندر نا سمن کی نفی ہوتی ہے۔ لیکن حنفیہ کے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی شرط لگانا شرط فاسد ہے، اور شرط فاسد کی وجہ سے نکاح جو ہے اس پر فرق نہیں پڑتا۔ ذکر بعض ما لا يتجزأ كذکر کلہ، مشہور قاعدہ ہے، مجلۃ الاحکام العدلیہ کے اندر بھی ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے، کہ ذکر بعض ما لا يتجزأ كذکر کلہ، یہ طلاق میں بھی آئے گا، کہ ایسی چیز جس جو تجزی ہونے کو قبول نہیں کرتی، ٹکڑے ہونے کو قبول نہیں کرتی، اس کے کچھ حصے کو ذکر کر دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے کل کو ذکر کر دیا۔ فار ایگزامپل طلاق ہے نا، طلاق تو طلاق کم از کم ایک ہوگی اور زیادہ تین، یہی ہے نا، ایک سے کم طلاق نہیں ہوتی، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھی طلاق ہو جائے یا ون تھرڈ طلاق ہو جائے، ایک طلاق تجزی اور ٹکڑے ہونے کو قبول نہیں کرتی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ انت طالق نصف طلاق، کہ تجھے آدھی طلاق ہے، تو یہ آدھی ذکر کرنا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کل کا ذکر کر دیا، لہٰذا عورت کو مکمل ایک طلاق ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آدھی کا تو تصور ہی نہیں ہے نا، تو ذکر بعض ما لا يتجزأ کا ذکر کلی، ایسا ہے جیسے اس نے کل ذکر کر دیا۔ یہاں اس لیے ذکر کر دیا کہ حنفیہ کے ہاں مہر کی جو کم از کم مقدار ہے وہ 10 درہم ہے، ٹھیک ہے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ تو 10 درہم سے کم کم ذکر کرنا ایسا ہے جیسے کہ اس نے 10 درہم ذکر کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ 10 درہم سے کم جو ہے وہ تجزی ہونے کو قبول نہیں کرتا، 1 درہم، 2 درہم، 3 درہم، کیوں؟ کم از کم 10 درہم، اس سے نیچے آپ نہیں آ سکتے، جیسے کم از کم طلاق ایک طلاق تھی، تو 10 درہم سے نیچے اگر ذکر کرے گا، 9 درہم ذکر کرے گا، اٹ مینس 10 درہم، 5 درہم ذکر کرے گا، اٹ مینس 10 درہم، 2 درہم ذکر کرے گا نکاح میں بطور مہر، اٹ مینس 10 درہم، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس قاعدے کو یہاں ذکر کر دیا۔ اچھا، لا یبالا باختلاف السبب عند سلامت المقصود، اس کو انشاءاللہ آگے ایک صورت آئے گی، وہاں میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا تو وہاں آپ کو کلیئر سمجھ آئے گا، لیکن مفہوم یہ ہے کہ اگر مقصود حاصل ہو جائے، اور یا عند حصول المقصود یا عند سلامت المقصود، عند حصول المقصود یار ٹھیک ہے، کہ مقصد اگر حاصل ہو جائے جو اصل مقصد ہے، تو اس کے بعد اسباب کے اختلاف کو نہیں دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ تو سبب تو مختلف ہو گیا، جیسے آگے جا کے ہم دیکھیں گے نا کہ جب کوئی شخص طلاق سے پہلے اپنی بیوی کو سوری دخول سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس عورت کو نصف مہر ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آدم اگر شوہر نے اس سے پہلے اس کو مکمل مہر دیا ہو تو وہ آدھا مہر اپنی بیوی سے واپس لے لے گا۔ لیکن وہاں ایک صورت ہے، وہاں آپ جا کے دیکھیں گے کہ عورت نے مثال کے طور پر قبضے سے پہلے پہلے، مہر کو قبضہ کرنے سے پہلے پہلے سارا مہر شوہر کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، شوہر کو بری کر دیا، اور پھر شوہر نے اس کو طلاق دے دی دخول سے پہلے پہلے، تو شوہر اس سے رجوع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصود حاصل ہو گیا، شوہر کا جو آدھے طلاق سے بچنا والا تھا وہ تو حاصل ہو گیا ہے پہلے ہی، عورت نے اس کو بری کر دیا ہے، آدھا کیا مکمل مہر سے بری کر دیا ہے۔ ہاں اختلافی سبب ہے، اختلافی سبب کیا ہے کہ عورت نے اس کو ایک گفٹ کر دیا تھا یا برات کر دی تھی، وہ ایک مختلف سبب تھا، اور طلاق قبل الدخول میں مختلف سبب ہوتا ہے، تو اسباب کے مختلف ہونے کو نہیں دیکھیں گے کہ شوہر کے پاس جو آدھے مہر سے شوہر جو بچا ہے، یا شوہر جو بری ہوا ہے آدھے مہر سے، وہ گفٹ میں ہوا ہے، برات سے ہوا ہے، کس چیز سے ہوا ہے، اختلافی سبب کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں مقصد حاصل ہو گیا، شوہر آدھے مہر سے بری ہو چکا ہے تو بس کافی ہے، اس کو مزید وہاں اپلائی کریں گے انشاءاللہ۔ اذا اجتمعت الاشارۃ والتسمیہ فالعبرۃ للاشارہ، یہ بھی انشاءاللہ آگے کچھ مسائل آئیں گے اس طرح کہ مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے وہ مہر کے اندر کسی ایسی چیز کو ذکر کر دے، زبان سے ایک چیز بول دے، تسمیہ ایک چیز کا بول دے، اور اشارہ جس چیز کی طرف کر دے، بعد میں پتہ چلا وہ چیز وہ نہیں ہے جو زبان سے بولی گئی ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک وہ ہے سامنے کوئی برتن ہے، اس میں یا کوئی چیز ہے جس کے اندر کوئی مٹیریل پڑا ہوا ہے، سونا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بھئی میں آپ سے نکاح کرتا ہوں اس 1 تولے سونے پر، ٹھیک ہے، اور وہ نکاح ہو جائے۔ اب زبان سے میں نے تولہ بولا ہے اور اشارہ جس چیز کی طرف کیا ہے، بعد میں جب ہم نے وہ چیز کھولی دیکھی اندر تو وہ تو 1 تولہ سونا نہیں، اندر تو 1 تولہ چاندی ہے، تو کیا اس کو وہ اشاری والی چیز ملے گی یا وہ جو زبانی
چیز بولی ہے وہ، تو کہتے ہیں اصل اعتبار اشارے کا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ چیز جس چیز طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ مشاہدتاً ہو، نظر آ رہی ہو. جو میں نے اگزامپل دی ہے وہ تو معذرت اس میں نے بول دیا کہ اندر چھپی ہوئی ہو، چھپی ہوئی نہ ہو، سامنے نظر آ رہی ہو اور مخفی نہ ہو اور پتہ چل رہا ہو کہ کیا چیز ہے، تو پھر تسمیہ کا اعتبار نہیں. اشارہ قوی ہے نا، الاشارۃ اقوی من التسمیہ. یہ آگے جا کے انشاءاللہ آئے گا ایک اور جگہ پر، وہاں ہم دوبارہ دیکھیں گے. اب ادھر آ جائے، کہتے ہیں ما یصلح ان یکون ثمنا فی البیع یصلح ان یکون مہرا. اس کا تعلق مقدار کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق اوصاف کے ساتھ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، شافعیہ کے ہاں اس ضابطے کا تعلق مقدار اور اوصاف دونوں کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کے ہاں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مہر کی کم از کم مقدار کوئی نہیں ہے. ہر وہ چیز جس کو آپ بیچ سکتے ہیں، ٹافی ہو گئی یا 1-2 روپیہ، جو جو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، جو مال کہی جا سکتی ہو، تو وہ مہر بن سکتی ہے. تو اس لیے کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں کے ساتھ تعلق ہے اس ضابطے کا شافعیہ کے ہاں. حنفیہ کے ہاں چونکہ مقدار کم از کم 10 درہم ہے، 10 درہم سے کم نہیں، تو اس لیے اس کا تعلق صرف کوالٹیز کے ساتھ ہے کہ جو چیز ثمن بن سکتی ہے، مطلب اس میں جہالت نہیں ہونی چاہیے، اس میں مال کی صلاحیت ہونی چاہیے، وہ مال ہونا چاہیے، تو وہ چیز مہر بھی بن سکتی ہے. تو اس لیے کمپلیٹ ضابطہ نہیں ہے حنفیہ کے ہاں یہ، لیکن پھر بھی یہ کام آ سکتا ہے. اذا فسدت التسمیہ یجب مہر المثل، یہ تو مشہور ہے، آگے انشاءاللہ آئے گا ایک جگہ پر، ٹھیک ہے، کہ ایک شخص نے نکاح کر دیا خمر پر، تو یہ تو خمر کو تو نکاح میں مہر نہیں بنا سکتے، تو تسمیہ فاسد ہو گیا. تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے یہاں جس چیز کا باقاعدہ نام لے کر جس کو مہر رکھا ہے اس سے مراد ہے تسمیہ. تو اب وہ خمر اور خنزیر اور ایسی چیز تو اب وہ تسمیہ یا مہر نہیں بن سکتی، تو جب فاسد ہو جائے گا تو مہر مثل لازم ہو جائے گا پھر عورت کے لیے. اس میں بقیہ تفصیلات ہے وہ جا کے وہاں دیکھیں گے. الخلوۃ الصحیحۃ کالدخول، حنفیہ کے ہاں یہ اصول ہے کہ خلوت صحیحہ وہ دخول کی طرح کے حکم میں ہے، یعنی جو تمام احکامات جماع اور دخول پر اپلائی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خلوت صحیحہ پر بھی ہوں گے. خلوت صحیحہ کس کو کہتے ہیں، اس کی انشاءاللہ آگے ڈیٹیل آئے گی، مختصراً سمجھ لیں کہ حنفیہ کے ہاں خلوت کا مطلب ہوتا ہے میاں بیوی اکیلے میں ملنا، خلوت. اور خلوتی کی دو قسمیں ہیں، ایک خلوت صحیحہ، ایک خلوت فاسدہ. خلوت صحیحہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں میاں بیوی اس طرح اکیلے ہو کہ کسی اور کے لیے وہاں آنا ان کی اجازت کے بغیر ممکن نہ ہو، ایک، اور وہاں کسی قسم کے موانع بھی نہ ہو. موانع کی آگے انشاءاللہ اقسام آئیں گی، وہاں ہم پڑھیں گے. موانع کا مطلب ہوتا ہے جماع کے لیے موانع بھی نہ ہو، جیسے ہوتا ہے کہ کوئی اور مرد وہاں نہ ہو، یا عورت کو حیض نہ ہو، یا موانع شرعیہ بھی ہے نا، جیسے عورت جو ہے وہ رمضان کے روزے میں نہ ہو، یا اس طرح اس کو کہتے ہیں یہ موانع بھی نہ ہو اور وہاں کوئی اور آنا جا سکتا ہو، تو اس کو خلوت صحیحہ بولتے ہیں. تو وہ بھی دخول کے حکم میں ہے، لہٰذا عدت بھی اس کی وجہ سے لازم ہو جائے گی اگر خلوت صحیحہ ہوئی ہو، اگرچہ جماع نہیں ہوا. یا اسی طرح اگر اکیلے میں ملاقات ہوئی تھی اور تو اس کے بعد مہر بھی مکمل ہو جائے گا، اگرچہ دخول نہیں ہوا، لیکن یہ دخول کے حکم میں مہر بھی مکمل ہو جائے گا. تو بہت سارے مقامات پر یہ اس کی طرح ہے، دخول کی طرح ہے، ٹھیک ہے. بلکہ عدت کے اندر اکثر علماء یہ دیکھا کہ خلوت فاسدہ بھی عدت کے اندر دخول کی طرح ہے، ٹھیک ہے، خلوت فاسدہ، لیکن خلوت فاسدہ دیگر مقامات پر وہ دخول کے حکم میں نہیں. اور بسا اوقات بعض صورتوں میں خلوتی صحیحہ بھی دخول کے قائم مقام نہیں ہے، بعض صورتوں میں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ انسان پر کسی بھی عورت کی بچی یا بیٹی تب حرام ہوتی ہے جب انسان اس عورت کے ساتھ نکاح کے بعد دخول کر لے، ورنہ اس کے بغیر اس پر اس کی بیٹی حرام نہیں ہوتی. قرآن میں ہے نا کہ کس طرح التي وربائبكم دخلتم بهن التي وربائبكم التي التي دخلتم في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، ٹھیک ہے، من نسائكم التي دخلتم بهن. تو اب وہاں دخول شرط ہے. تو اب اگر ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس عورت کی ایک بیٹی بھی ہے، اور اس آدمی نے اس عورت اپنی بیوی جو اس کی ہے، اب جس کے ساتھ نکاح کیا ہے، اس کے ساتھ خلوت صحیح تو کی لیکن دخول نہیں کیا اور طلاق دے دی، تو ٹھیک ہے، اس کو اس پر عدت بھی ہے، اس کو مہر بھی مکمل دینا پڑے گا، ان معنوں میں وہ دخول کے حکم میں ہے. لیکن اس عورت کی بیٹی اس آدمی کے لیے حرام نہیں ہے، یہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، وہ دخول کے حکم میں نہیں ہے، وہ حقیقی دخول وہاں ضروری ہے. اس طرح اور بھی کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں جیسے میراث ہو گیا، یا اسی طرح جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص 3 طلاق دے دے اپنی بیوی کو،
تو وہ عورت اس شوہر کے لیے تب کب حلال ہوگی؟ جب وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ جا کے نکاح کر لے اور وہ اس کے ساتھ دخول کر دے، پھر چھوڑ دے اس کو، پھر یہ پہلے شوہر کے پاس آ کر نکاح کر دے نا، تو وہ جو محلل ہوتا ہے جو کسی اور کے ساتھ، وہاں پر بھی خلوت سے یہ کافی نہیں ہے، وہاں پر بھی دخول ضروری ہے۔ تو کچھ کچھ مقامات فقہ کے اندر ایسے آئیں گے، لیکن اکثر کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں خلوت سے یہ دخول کے حکم میں، یہاں ہم نے چونکہ اس کو اس لیے ذکر کر دیا کہ مہر ہے نا، تو مہر میں یہ خلوت سے یہ دخول کی طرح ہے، تو مہر اور عدت اور اس طرح کے اندر ہی ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، سب سے پہلے تو اس پہلی لائن کے اندر آپ یوں سمجھے کہ پہلی بات ہے، اور وہ ہے کہ مہر کی شرعی حیثیت یا وصف شرعی، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ صح النکاح بلا ذکری، مطلب نکاح کا صحیح ہونا اس پر موقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، مہر ضروری ہے، مہر عورت کا حق ہے، لیکن نکاح کی صحت اس پر موقوف نہیں ہے۔ صح النکاح بلا ذکری، کہ نکاح صحیح ہے مہر کو ذکر کیے بغیر۔ قاعدہ پڑھا تھا نا، کیا قاعدہ تھا کہ لا یبطل النکاح بالشروط الفاسدہ، تو اگر مہر کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا تو بھی نکاح صحیح ہے، اگر مہر کی باقاعدہ نفی کر دی کہ مہر نہیں ملنا تجھے تب بھی نکاح صحیح، اور دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ مہر مثل ہو جائے گا، کیونکہ مہر آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ آئے گا کہ جب تسمیہ فاسد ہو، مہر ہی مقرر نہ ہو، دونوں صورتوں میں عورت کو کیا ملتا ہے پھر؟ مہر مثل، تو ایسی صورت میں اس کو مہر مثل مل جائے گا اور نکاح اپنی جگہ صحیح ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے مقدار کی، کہ مہر کی مقدار کیا ہے، تو وہ اقلہ عشرۃ دراہم، کم از کم مقدار اس کی 10 درہم ہے، 10 درہم سے کم کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، 10 درہم سے کم کا اعتبار نہیں ہے۔ اب اس بارے میں علماء کا وہی اختلاف ہے جو آپ کو میں نے مختصراً پہلے بھی بتایا تھا، شافعیہ وغیرہ اور ان حضرات کے ہاں تو کم از کم کی کوئی مقدار نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو بلکہ کچھ علماء سے اور بھی مختلف روایات ہیں، مثلا امام مالک کہتے ہیں کہ بھئی ربع دینار ہو یا 3 دراہم ہو، اور امام شافعی امام احمد فرماتے ہیں کہ بھئی نہیں، ما جاز ان یکون ثمنا فی البیع جاز ان یکون مہرا، تو آپ کو میں نے ضابطہ بتایا تھا کوالٹی اور کوانٹٹی کے اندر، ٹھیک ہے، اور وہ عموماً ان کچھ ایسی روایات سے استدلال کرتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی کچھ ایک حدیث ہے، انہوں نے سونے کے چھوٹے سے ٹکڑے پر نکاح کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ حنفیہ کے ہاں حضرت جابر کی مشہور حدیث ہے لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم کے وہ نہیں ہے، تو دلائل کی تفصیلات آپ بڑی کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم جو 10 درہم ہے اس کی مقدار آج کل کے حساب سے تقریباً 2 تولہ، 2 تولہ اور 7.5 ماشا چاندی بنتا ہے، 2 تولہ اور 7.5 ماشا چاندی، یہ بنتا ہے تقریباً 10 درہم، ٹھیک ہے، 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، اور گرام بھی تقریباً 30 گرام اور 620 یا 618 ملی گرام، اتنا بنتا ہے چاندی، 30 گرام اینڈ 620 ملی گرام چاندی، تو قیمت اوپر نیچے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ٹائم بائی ٹائم، لیکن یہ مقدار ہے 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی۔ کچھ لوگ مہر فاطمی کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، مہر فاطمی کم از کم مقدار نہیں ہے، مہر فاطمی تو وہ ہے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر کیا تھا، اس کی مقدار تقریباً 500 درہم چاندی ہے، 500، ٹھیک ہے، 500 درہم چاندی، اس کو آپ حساب لگائیں گے تو تقریباً 131 تولہ اور کچھ ماشے بنتے ہیں، 131 پوائنٹ کچھ ماشے، 3 ماشے یا 4 ماشے چاندی، ٹھیک ہے، تو وہ پھر زیادہ ہے۔ بہرحال اب یہاں آ گئے تو کم از کم مقدار یہ ہو گئی، اور یہ اس کا تعلق اس ضابطے کے ساتھ ہے کہ ذکر بعض ما لا يتجزأ کا ذکر کلی ہی، اگر آپ کو یاد ہو تو کہتے ہیں فَإِن سَمَّاهَا، اگر 10 درہم کا نام بول دیا، 10 درہم کو درہم مہر مقرر کر دیا، او دونہا یا 10 درہم سے کم، دونوں صورتوں میں اس کو کتنا ملے گا؟ فَلَهُ عَشَرَةٌ، دونوں صورتوں میں اس کو 10 ملے گا، کیوں؟ دونہ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، ذکر بعض ما لا يتجزأ کا ذکر کلی ہی، آگے سمجھ میں؟ لیکن یہاں سے آپ نے ایک اور چیز سمجھنی ہے، وہ یہ کہ مہر کی 4 صورتیں بنتی ہیں، مہر کتنا ہوگا، عورت کو مہر کتنا ملے گا، اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، آسان 4 سچویشن ہے، اور اس 4 سچویشن میں عورت کو 4 قسم کا مہر ملتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت ایسی نہیں، آگے سمجھ میں؟ پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت ہے مہر مسمى، کل مکمل مہر، جس کو اس لائن میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی جتنا نکاح میں طے ہوا اتنا مکمل عورت کو ملے گا،
یہ ہے، اس کو بولتے ہیں مہر المسمى. جتنا نکاح میں طے ہوا ہے اتنا مکمل اس کو ملے گا، مہر مسمى. اچھا، ایک ایک سچویشن، ایک قسم. نمبر دو، نصف مہر، آدھا مہر، جو دوسرے لائن میں ہے. ایک دوسری سچویشن ایسی ہوگی جس میں عورت کو آدھا مہر ملے گا، یعنی جتنا نکاح میں طے ہوا ہے اس کا ہاف. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری سچویشن یہاں سے ہے. تیسری سچویشن وہ ہے مہر المثل. تیسری سچویشن میں عورت کو ملتا ہے مہر المثل. اور چوتھی سچویشن لاسٹ ٹو لائنز میں ہے ان دونوں میں، اس کو بولتے ہیں متع. متعۃ المثل یا متع. یہ نکاح متع نہیں ہے، اچھا، متع مہر سے متعلق. اب ہم چاروں سچویشن کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. پہلی سچویشن کیا تھی؟ مہر مکمل، مہر مسمى جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے دو باتیں ضروری ہے. پہلی بات کہ نکاح کے وقت باقاعدہ مہر کا ذکر ہوا، باقاعدہ مہر مقرر ہوا. ایک بات تو یہ ضروری ہے، تبھی تو اس کو مہر مسمى بولتے ہیں نا. تبھی تو یہاں بول دیا نا سماہا او دونہا. تو اس لیے نکاح کے وقت پہلی بات یہ کہ نکاح کے وقت باقاعدہ مہر طے ہو جائے. اور دوسری بات بھی ضروری ہے. وہ کیا؟ کہ یا تو نکاح کے بعد شوہر بیوی کے ساتھ جماع کر لے اور یا اس کا انتقال ہو جائے، اگرچہ جماع نہ کیا ہو لیکن انتقال ہو جائے. ان دونوں چیزوں کو بولتے ہیں مؤکدات. مؤکد اول ہے جماع اور مؤکد ثانی ہے موت. کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو جائے تو بس عورت کا مہر جو نکاح کے وقت طے ہوا تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ پختہ ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا. اب اس کو مکمل مہر ملے گا. آگے سمجھ میں؟ تو یہ ہے پہلی لائن میں پہلی سچویشن، کہ اگر عورت کے لیے مہر مقرر ہوا 10 درہم یا اس سے کم تب بھی 10 درہم ملیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ 10 درہم. اس میں وہ سچویشن بھی داخل ہے کہ 10 لاکھ درہم مقرر ہوا اس کے لیے، یا 10 لاکھ پاکستانی روپیہ اس کے مہر مقرر ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہو جائے؟ بالوتی فلاحا عشرۃ مینس فلاحا مہر المسمى، اس کو وہ مکمل مہر ملے گا جو طے ہوا ہے. کب؟ بالوتی او بالموت. اچھا جی، اب دوسری سچویشن کی طرف آ جائیے. اس دوسری سچویشن کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ نکاح کے وقت مہر طے ہوا لیکن وتی سے پہلے پہلے شوہر نے طلاق دے دی، موت نہیں ہوئی. اگر وتی سے پہلے موت ہو جائے پھر تو پچھلی صورت میں چلا جائے گا. تو کہتے ہیں جماع سے پہلے پہلے طلاق دے دی، تو اس کو بولتے ہیں طلاق قبل الدخول. اور اس میں قبل الوتی کے اندر آپ خلوت صحیحہ بھی ڈال سکتے ہیں. طلاق قبل الخلوت صحیحہ، طلاق قبل الدخول. تو یتنصف مینس مہر آدھا ہو جائے گا، نصف مہر ملے گا، جتنا طے ہوا ہے اس کا آدھا. اب آتے ہیں تیسری سچویشن کی طرف. ٹھیک ہے. تیسری سچویشن یہ ہے کہ نکاح کے وقت یا تو مہر کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہوا، طے ہی نہیں ہوا، بھول گئے سرے سے، یا اس کی نفی کر دی، کہا کہ بھائی بچی کو کوئی مہر نہیں ملے گا. اچھا جی، ایک بات تو یہ ہو گئی، دونوں سچویشن اس میں آ گئی. لیکن ان دونوں کے لیے مزید آگے کوئی ایک بات ضروری ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ کون سی سچویشن ہے؟ کہ یا تو سرے سے مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا یا نیگیٹو ذکر ہوا کہ نہیں ملے گا مہر. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نکاح ہوا اور نکاح کے بعد شوہر نے جماع کر لیا یا شوہر مر گیا. تو ان سچویشنز میں عورت کو مکمل مہر مثل ملے گا. عورت کو کیا ملے گا؟ مہر المثل. اور مہر مثل سے کیا مراد ہے؟ کہ اس عورت کے خاندان میں اس جیسی عورت کے لیے اس ٹائم میں کتنا مہر رکھا جا رہا ہے، عام تو دیکھا جائے گا اس کے قریب قریب مہر مثل عورت کو مل جائے گا. آگے سمجھ میں؟ تو یا تو مہر کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہوا یا اس کو بالکل نفی کر دی، اور پھر جب نکاح ہوا تو اس کے بعد دو کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی ہوا، ایک جماع یا موت. تو کہتے ہیں وَإِن لَمْ يُسَمِّ، اگر سرے سے مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا، او نفاہ، یا مہر کو نفی کر دی مہر کی، تو عورت کو مہر مثل ملے گا. لیکن کوئی ایک شرائط میں سے، دو شرائط میں سے کوئی ایک شرط ضروری ہے. نمبر ایک، ان وطئ او مات عنہا، یا تو جماع کر لے یا اس سے مر جائے. لاسٹ اور چوتھی سچویشن جس میں عورت کو متع ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہی سچویشن فرض کر لے جو ابھی پیچھے ہم نے پڑھی تھی، کہ یا تو سرے سے مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا یا اس کی نفی کر دی، لیکن اس کے بعد یہ دونوں کام نہیں ہوئے، وطیعہ ماتانہا، یہ دونوں کام نہیں ہوئے کہ شوہر نے جماع کیا ہو یا مر گیا ہو، نہیں، یہ دونوں کام نہیں ہوئے، بلکہ دخول سے پہلے پہلے اس کو طلاق دے دی.
ٹھیک ہے، نکاح کے وقت نہ مہر ذکر ہوا اور نہ اس کی، اور اس کو یا اس کو نیگیٹو کے مطلب نفی کر دی اور پھر دووتی سے پہلے پہلے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اس عورت کو کیا ملے گا؟ متع ملے گا. ٹھیک ہے. اور متع سے کیا مراد ہے؟ متع سے مراد ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں بولتے ہیں ایک جوڑا کپڑا دے دیا جائے اور اس میں اس کو رخصت کر دیا جائے، اور اس کی مقدار یہاں لکھی ہوئی ہے، قمیص، ایک دوپٹہ اور ایک بڑی چادر. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں والمتعۃ، عورت کو ملے گا، قرآن مجید میں ہے نا ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، ومتعوہن امر ہے. اور اس صورت میں یہ ذہن میں رکھیے گا متع واجب ہے اور عورت کو دینا، اگر دخول سے پہلے بے طلاق دیا ہو اور نکاح کے وقت مہر کا سے ذکر نہیں تھا تو پھر ملے گا. وہی اور متع یہ ہے درع و خمار و ملحفہ، ایک قمیص، ایک دوپٹہ، ایک ملحفہ یعنی بڑی چادر. اچھا، جو یہ جو متع ہے نا یہاں اس صورت میں یہ واجب ہے دینا، اس صورت میں عورت کو متع دینا واجب ہے. اس کو اور کچھ صورتوں میں علماء نے مستحب بھی لکھا ہے. مثال کے طور پر یعنی ایک صورت یہ ہے حنفیہ نے کہ ہاں عورت کو متع دینا یا یہ جو کپڑے وغیرہ دینا ہے نا، اس کو علماء نے 3-4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک تو یہ کہ بھئی اگر عورت مفوضہ ہے، مفوضہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے نکاح کے وقت یہ جو صورت ہے جو سامنے ہے، نکاح کے وقت مہر طے نہیں ہوا تھا اور بعد میں اس نے اپنے آپ کو شوہر کے سپرد بھی کر دیا تھا، لیکن پھر بھی شوہر نے دخول سے پہلے طلاق دے دی، تو پھر اس کو متع دینا واجب ہے. اس کو بولتے ہیں مفوضہ. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق بعد الدخول، اگر شوہر نے دخول کے بعد طلاق دے دی پھر تو مکمل مہر دینا پڑے گا نا، لیکن اس کے باوجود متع دینا یہ مستحب ہے. اس کے باوجود متع یا اس طرح کے کپڑے دینا یہ مستحب ہے. اور اگر ایک اور صورت ہے جس میں لکھا ہے کہ نہ مستحب ہے نہ واجب، وہ صورت یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر طے ہوا اور پھر دخول سے پہلے طلاق دے دی، تو پھر تو اس کو ویسے بھی نصف مہر ملے گا، تو وہ نصف مہر متع کے برابر ہے. وہاں متع دینا یا یہ جو کپڑے ہیں وغیرہ ہے یہ دینا نہ واجب ہے نہ مستحب. یہ 3 صورتیں ہیں. لیکن بہرحال ایک صورت جو ہے وہ واجب ہے اور وہ یہی ہے کہ نکاح کے وقت مہر طے ہوا، عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کر دیا تھا، پھر بھی اس نے دخول سے پہلے طلاق دے دی، تو اس صورت میں اس کو یہ کپڑے وغیرہ دینا یہ واجب ہے. تو یہ تو ہو گئی اس کی صورتیں. یہاں سے آگے پھر خلوت آئے گی، بس صرف ایک یہ بات مکمل کرتے ہیں پھر آگے خلوت کی تفصیلات آئے گی. کہتے ہیں وما فرض بعد العقد او زید لا ينصف. یہاں یہ قاعدہ ہے کہ اگر عقد نکاح میں ایک مہر طے ہوا اور بعد میں اس کے اندر کچھ اضافہ ہوا یا بعد میں مہر کا طے ہوا، تو کیا اس کا جب طلاق قبل الدخول میں طلاق ہوگی تو کیا وہ مہر بھی نصف ہوگا، آدھا آدھا ہوگا یا نہیں؟ پوائنٹ سمجھ آیا؟ مطلب ہم نے تو پڑھا تھا نا کہ نکاح کے وقت اگر مہر طے ہوا تھا اور پھر قبل دخول طلاق دے دی تو پھر وہاں نصف مہر ملے گا. لیکن یہاں سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر 2 سچویشن ہے. ایک تو یہ کہ نکاح کے وقت سرے سے مہر طے نہیں ہوا، 1-2 مہینے کے بعد جا کے انہوں نے آپس میں کہا، شوہر نے ٹھیک ہے نکاح کے وقت ہم نے مہر ذکر نہیں کیا تھا، میں تمہیں 1 لاکھ مہر دوں گا، اور عورت کہتی ہے ٹھیک ہے، اور پھر طلاق قبل الدخول طلاق دے دی، تو کیا اس صورت میں متع ملے گا یا نصف مہر؟ کیونکہ آپس میں ابھی مہر طے تو ہوا نا 1 لاکھ. تو کہتے ہیں نو، اس کو اصل عقد کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. جو چیز فنصف ما فرض تم ہے، فرض تم فی عقد النکاح، عقد نکاح میں اگر طے ہوا تھا تو وہ نصف ہوگا، بعد میں جو آپس میں آپ لوگوں نے طے کیا ہے وہ نصف نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہے، یہاں متع ہی ملے گا اس کو. اسی طرح دوسری سچویشن زیدہ والی سچویشن کہ نکاح کے وقت مہر طے ہوا 1 لاکھ، نکاح کے 1 مہینے بعد شوہر بڑا خوش ہوا، اس نے کہا میں 2 لاکھ دوں گا 1 لاکھ کے بجائے، کہا ٹھیک ہے، اور پھر طلاق قبل دخول دے دی، تو شوہر پر جو نصف مہر لازم ہوگا وہ ہوگا 50,000. کیوں؟ نکاح کے وقت طے ہوا تھا 1 لاکھ، اگرچہ بعد میں 1 لاکھ کا اضافہ ہوا تھا، اس بعد والے کا آدھا آدھا نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں وما فرض بعد العقد، عقد کے بعد جو مہر طے ہوا او زیدہ یا زیادہ ہوا اس کو نصف نصف نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اصل قرآن مجید میں ہے نا فنصف ما وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، تو وہ ملے گا. وصححتها، مہر کو بالکل ختم کرنا یا کم کرنا صحیح ہے، یعنی عورت جو ہے بعد میں
نکاح کے بعد اگر عورت خود شوہر کو کہیں کہ میرا مہر جو 5 لاکھ تھا وہ میں کم کرتی ہوں، میں 2 لاکھ کر دیتی ہوں، تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کا اپنا حق ہے، وہ جتنے اس کی مرضی ہے، جتنا کم کرنا چاہے، مکمل ختم کرنا چاہے تو بھی اس کا حق ہے، اور وہ کرنا چاہے تو۔ یہاں سے انشاءاللہ یہ خلوت کی تفصیلات آئے گی، اس کو پھر کل والے سبق میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے۔